अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर की जद में है। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बदारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का वाक़या। इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर भारतीय हिमायत याफ्ता और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनौल खवारिज के खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में आम शहरी और वकला भी शामिल हैं। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक हमले में भारतीय हिमायत याफ्ता और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनौल खवारिज मुलव्वस हैं, जिस पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यह कहना था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ठोस शवाहिद फराहम किए हैं कि किस तरह दहशतगर्द वहां तरबियत हासिल करके पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। अफगान रजीम अगर शरपसंद अनासर को रोकने में नाकाम है तो इसका एक ही हल है कि हम उनका बंदोबस्त करें। और गुज़श्ता रोज़ की बात कर लेते हैं, जहां पर जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक ये दहशतगर्द भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोह फितनौल खवारिज के थे, जिन्होंने कॉलेज के हिफाजती हसार को तोड़ने की कोशिश की और इतलात के मुताबिक हमला जो है नाकाम बनाया गया है। सोचने वाली बात यह है कि एक दिन पहले वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी का हमला नाकाम बनाया जाता है और अगले ही दिन इस्लामाबाद में हमला हो जाता है। और इस्लामाबाद में आपको बताएं कि 3 साल के एक तवील अरसे के बाद दोबारा से हम दहशतगर्दी देख रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या ये दहशतगर्दी की एक नई लहर है? ऐसे में जब पाकिस्तान तालिबान रजीम के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात के 2-3 अदवार भी हो चुके हुए हैं और जो दीगर दोस्त ममालिक हैं वो भी बड़ी एफर्ट कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, ऐसे में हमला हो जाना और इस्लामाबाद में हमला होना, इसमें क्या पैगाम छुपा है? इन्हीं मामलात पर जी आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन ने। यासिर, आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह बता दीजिए कि कैडेट कॉलेज वाना पर जो दहशतगर्द हमला जो है जिसे नाकाम भी बना दिया गया है, इस वक्त उसका स्टेटस क्या है? क्या ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है और इसमें अभी तक कितना नुकसान हुआ है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से एक बहुत बड़ा जो एक सानिया था ये होने वाला था, लेकिन अल्लाह के फजल करम से बरवक्त कार्रवाई से हम लोग जो है हमारा कैडेट कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे और ये तमाम जो एरिया था, वरना ये APS टाइप एक ऐसा हमला था जिसमें इस कॉलेज में तकरीबन 650 अमले समेत जो है कैडेट्स मौजूद थे, 525 जिनकी तादाद बताई जाती है। और जब 3 फितनौल खवारिज जो हैं वो उन्होंने दरवाजे पर जो आकर बारूद से भरी गाड़ी टकराई, तो उसके बाद जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई की गई, तो कुछ ऐसे कहा जाता है कुछ जो फितनौल खवारिज थे वो भी भागने में कामयाब भी हुए, लेकिन इसमें 3 जो हैं वो जहन्नमुल वासिल हो चुके हैं। इस वक्त की इतलात के मुताबिक जो है अब तक 350 से जायद जो कैडेट्स हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। मजीद को भी रेस्क्यू करने का अमल जारी है। और यह भी कहा जाता है कि जब इस वाक़े के बाद कुछ जो दहशतगर्द हैं वो जो कुछ फासले पर इमारतें हैं वहां पर महसूर हो चुके हैं, उनके खिलाफ भी सर्च ऑपरेशन जारी है। साथ साथ ये इत्तलात भी हमें मौसूल हुई हैं हमारे ज़राए से कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी जानिब से सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और जो मकामी वहां के लोग हैं, जो रिहायशी हैं, वो भी पाक फौज के शाना बशाना हैं और इस सर्च ऑपरेशन में भी वो साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो दहशतगर्द हैं इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अब दूसरी जानिब जो वाना का जो हमला था और उसके बाद की जो कार्रवाई, क्या इत्तलात है ये तमाम लोग जो हैं दहशतगर्द ये आए कहां से थे और इनके राब्ते फिर कहां पर हुए? क्योंकि अफगानिस्तान से जो डिटेल्स जो सामने आई हैं कि वहां से एक एक्स अकाउंट है, वहां सुबह से ही हम देख रहे थे कि ये भी कहा जा रहा था कि कमिंग सून इस्लामाबाद, यानी कि इस्लामाबाद का वो पहले से ही बता रहे थे। इस जो वाक़े के हवाले से भी आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि वाना में जो वाक़या पेश आया है उसमें भी कुछ राब्ते अफगानिस्तान से या सरहद पार से ही हो रहे हैं, तो इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। ऑलरेडी बॉर्डर्स हैं हमारे इनके साथ। आप देख लें तोरखम, जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, इस तरह कुरम एजेंसी, यहां पर हमारे बॉर्डर्स हैं और ये यहीं से ही जो है क्रॉस करके या पहले से मौजूद प्लानिंग। और जैसे आप बता रहे हैं, अब देखिए एक रोज कबल जो है वाना कैडेट कॉलेज और आज इस्लामाबाद,
تو یہ تانے بانے جو ہیں یہ براہ راست ہم ایک ملک کا مقابلہ نہیں کر رہے، ہم بھارت کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کو منہ توڑ جواب بھی دے رہے ہیں، اور ان ناکام حملوں پر سمجھ جانا چاہیے بھارت کو بھی اور یہ افغانستان کو بھی کہ پاکستان اتنی کیپیسٹی رکھتا ہے کہ ان کو منہ توڑ جواب دے، اور دیا جا رہا ہے۔ ابھی جب ان تمام سٹوڈنٹس کو اور عملے کو ریسکیو کر لیا جائے گا تو اس کے بعد یقیناً ہماری سیکیورٹی حکام کی جانب سے ایک جوابی کارروائی بھی کی جائے گی اور بڑی تگڑی کی جائے گی، اور یقیناً اب جو آج کا واقعہ ہے یہ اسلام آباد کا، یہ بھی جو جیسے آپ نے بتایا یہ پہلے سے ایک طرح کا اشارے دیے جا رہے تھے، اور آپ دیکھیں ہمارے وفاقی دارالحکومت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس بار انہوں نے صوبائی دارالحکومت پشاور کو نہیں، اب تک تو پشاور کو ٹارگٹ کے نشانہ بنایا جاتا تھا، انہوں نے اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے، لیکن اس کو بھی ناکام بنایا گیا ہے۔ اور اسپیسیفک جو میں آپ کو بات کروں، جو اب بارڈرز ہیں ان پر مزید جس قسم کی سختیاں کی جائیں گی، اور جو یہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم افغانی ہیں جو کہ یہیں کے سہولت کار ہیں اور انہی کی سہولت کاری کی وجہ سے اس قسم کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، ہماری سیکیورٹی حکام جو ہے جس وقت یہ ان کو ریسکیو کر لیں گے تو اس کے بعد یقیناً اس کا بڑا تگڑا جواب دیا جائے گا، اور دیا بھی جانا چاہیے۔ اس وقت آپ دیکھیں صرف وزیرستان نہیں، پورا خیبر پختونخوا آپ دیکھیں، ڈی آئی خان، بنو، لکی مروت، کوہاٹ، ان علاقوں میں اس وقت اس قسم کی کارروائیاں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اور ان دہشت گردوں کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ اس بنیاد پر بنایا جا رہا ہے کہ ان کے عزائم آنے والے دنوں میں بہت خطرناک بظاہر دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا، تو یاسر ابھی صوبائی حکومت جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں خاص طور پر دہشت گردی کے واقعات میں ہمیں اضافہ دیکھنے میں ملا ہے، اور پچھلے کچھ عرصے میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں 70% جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا حکومت بھی تو اب تبدیل ہو چکی ہوئی ہے، نئے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہوئے ہیں، اور ان کی پالیسی تھوڑی سی وفاق سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ نظر آتی ہے۔ اب اطلاعات یہ ہے کہ کل قومی امن جرگہ جو ہے وہ صوبائی حکومت بلا رہی ہے، اور گورنر کے پی کو بھی انہوں نے دعوت دے دی باضابطہ طور پر۔ یہ بتائیں کہ کون کون سی جماعتیں اس کے لیے ان سے رابطہ کیا گیا ہے، اور اس امن جرگے کا مقصد کیا ہے، کیا نکالیں گے اسے؟ اب دیکھیں عمران، آپ نے بڑا اچھا کوسچن کیا۔ دیکھیں بیسیکلی تو تمام جماعتوں سے انہوں نے رابطے کیے ہیں، ان کی صوبائی قیادت نے حامی بھی بھری ہے، اس میں اے این پی بھی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی ہے، اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی ابھی بھی ایک وفد جو ہے ان سے مل کر واپس آیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ انشور کیا کہ وہ اس جرگے میں شرکت کریں گے۔ دیکھیں بیسیکلی جرگے کا انعقاد کیوں کیا جا رہا ہے، ہمیں پہلے سوال امن و امان کے لیے۔ خیبر پختونخوا کی جو مخدوش صورتحال ہے، امن و امان کی جو بگڑتی صورتحال ہے، وہ اس وقت کافی جو ہے وہی صورتحال 2006، 7، 8 والی پیدا ہو رہی ہے۔ آج جو کل جرگے کے لیے یہ بیٹھ رہے ہیں اس کی بیسک مطالبات کیا ہوں گے، آپس میں ڈیبیٹ ہوگی کہ خیبر پختونخوا کے ان جنوبی اضلاع میں دوبارہ سے دہشت گردی سر اٹھا چکی ہے۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں، ایک طرف تو پی ٹی آئی کی حکومت یعنی خیبر پختونخوا حکومت کہتی ہے کہ فوجی آپریشن نامنظور، تو دوسری طرف اسی فوجی آپریشن کی بدولت یاسر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اس وقت ہمیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز طالق صاحب نے بھی جوائن کیا۔ جنرل صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جنرل صاحب، پاکستان میں دہشت گردی کے پے در پے واقعات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اور یہ اب دہشت گردی جو ہے وہ اسلام آباد تک بھی پہنچ چکی ہے، اس میں کیا میسج چھپا ہوا ہے اور ان واقعات کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب مئی 2025 میں ہم نے کنوینشنل ڈومین میں بہت بری شکست دی انڈیا کو، تو اس وقت ہم نے اینٹیسپیٹ کیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ان کنوینشنل ڈومین کو اپ سکیل کرے گا، ٹیررزم کو، پراکسیز کو اپ سکیل کرے گا۔ اب انفارچونیٹلی اسی پیریڈ میں ہمارے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو گئے، اور ان کے ساتھ بھی ہماری اسٹریجمنٹ چل رہی ہے۔ تو ایک طرف انڈیا ہے، دوسری طرف افغانستان ہے، افغانستان اور انڈیا کی کولوژن ہے، تو ایز اینٹیسپیٹڈ ہمیں ٹیررزم میں جو ہے وہ انکریز نظر آ رہا ہے، اور ویری انفارچونیٹ کہ آج کا دن تو بہت پریشان کن تھا، کیونکہ وانا میں بھی اٹیک ہوا، کیڈٹ کالج پہ اسلام آباد میں بھی ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کا یہ کنٹینیوٹی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو جو ٹیررزم اور پراکسیز میں جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا جنرل صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کچھ پیچز آتے رہے ہیں دہشت گردی کے، اور لیکن ان کے خلاف آپریشن جو ہے وہ بھی ہوتے رہے ہیں۔ آپریشن راہ راست ہے، آپریشن راہ نجات ہے،
آپریشن ضرب عزب ہے, آپریشن رد الفساد ہے, اور پاکستان نے اس میں بہت سی بڑی بڑی کامیابیاں جو ہیں حاصل کی ہیں, لیکن کچھ عرصے تک امن و امان رہتا ہے, اس کے بعد دوبارہ سے دہشت گردی سر اٹھاتی ہے. نیشنل ایکشن پلان کی بات کی جائے تو اس پر بھی مکمل طریقے سے اب ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو پا رہا, اور بارہا یہ کہا بھی گیا کہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے اس پر عمل کریں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومی امن جرگہ جو ہے وہ KP میں بلایا جا رہا ہے, لیکن اس کی جو اعلامیہ جو ہوگا وہ وفاق کو بھیجا جائے گا, سیکیورٹی اداروں کو بھیجا جائے گا, پھر ایپیکس کمیٹی میں اس پہ بات چیت ہوگی. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک مکمل ایک پالیسی بنے جس پہ تمام صوبے بھی ایک پیج پر ہوں اور وفاق کے نیچے وہ کام کریں, تبھی دہشت گردی کے ناسور سے نمٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, جو میں چند پہلوؤں کا ذکر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں ود ان دا کنٹری پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. یہ جو ہمارا پولیٹیکل کانفلکٹ چل رہا ہے بٹوین جو ہے وہ PTI اینڈ ریسٹ آف دا پارٹیز, یہ بہت برے طریقے سے ہمارا جو انٹرنل ڈائمینشن ہے اس کو بہت برے طریقے سے امپیکٹ کر رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں پرٹیکولرلی اگر میں بات کروں KP کی اور سینٹر کی, تو اس میں کوئی ہم آنگی نظر نہیں آتی. مطلب بوتھ پارٹی دونوں کی دونوں ڈائیورجنٹ ایکسس کے اوپر ہیں, تو یہ تو بہت کریٹیکل ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو نیبرہڈ ہے وہ بھی ہمیں بہت برے طریقے سے امپیکٹ کرتا ہے. ہمارا ایسٹرن سائڈ بھی انسٹیبل ہے, ہماری ویسٹرن سائڈ بھی انسٹیبل ہے, وہ بھی ہمیں مطلب بہت برے طریقے سے امپیکٹ کرتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ جب کبھی بھی آپریشنز ہوتے ہیں تو ان کے 4 میجر فیزز ہیں: کلیئر, ہولڈ, بلڈ اینڈ ٹرانسفر. جو پہلا ہے کلیئر, وہ آرم فورسز کرتی ہیں, پھر اس کو ہولڈ کرتی ہیں تاکہ وہاں پہ جو ٹیررسٹ ہے وہ دوبارہ نہ آ سکیں, اور پھر اس کے بعد جو سول گورنمنٹ ہے اس کا کام بنتا ہے کہ وہ ری بلڈ کرے چیزوں کو جو ڈیمیج ہوئی ہیں, اور دین دا سسٹم از ٹرانسفر ٹو دا سول گورنمنٹ. جو سیکنڈ اور تھرڈ اور فورتھ جو اس کے جو فیزز ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے. کلیئر اور ہولڈ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ سائیکل پورا نہیں ہوتا, اور ہمیں پوری سکسیس نہیں ملتی. دوبارہ سے وہی جو ناسور ہے وہ دوبارہ سے پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو نیشنل ایکشن پلان جس کا آپ نے خود ذکر کیا ہے وہ APS اٹیک کے بعد طے ہوا تھا, جس میں ہول آف نیشن اپروچ چاہیے تھی. ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے سوسائٹی میں ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں جو ان کو گاڑیاں دیتے ہیں, جو ان کو گاڑیاں تیار کر کے دیتے ہیں, جو ان کو گھروں میں جگہ دیتے ہیں, ان کی ہر طرح سے وہ جو ہے ان کی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کے بارے میں ہمارا کوئی ایکشن پلان نہیں ہے. تو جب تک نیشنل ایکشن پلان پہ فل کمپلیٹ ایکشن نہیں ہوتا وداؤٹ مور سنسیئرٹی اینڈ پولیٹیکل ول, تو میرا خیال ہے کہ ہم اس پرابلم پہ قابو پانا مشکل ہوگا اور آسانی سے قابو نہیں پا سکتے. اچھا جنرل صاحب, دوسری بات یہ کہ جیسے کہ مذاکرات بھی چل رہے تھے افغان طالبان رجیم سے, اور اس میں بھی کوئی خاص کامیابی ابھی تک نہیں ملی, ڈیڈ لاک برقرار ہے. پھر اسی ہفتے میں ہمارے جو دوست ممالک ہیں قطر اور ترکیے کی طرف سے ان کے وزیر دفاع, وزیر خارجہ اور انٹیلیجنس چیف جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں کہ ہم آپ کا معاملہ جو ہے ان سے حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسے میں بیک ٹو بیک 2 واقعات, بڑے واقعات کا ہو جانا, اب آپ کو لگتا ہے کہ مذاکراتی اب اس کا انتظار کرنا چاہیے یا پھر اب یہ ایکشن کا وقت آ چکا ہوا ہے؟ دیکھیں, میں تو یہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ 2 ہمارے جو برادر ممالک ہیں ترکی اینڈ قطر, وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دونوں ملکوں میں امن ہو جائے اور کوئی پیس اکارڈ ہو جائے. ایک چیز جو میں مس کر رہا ہوں وہ ہے سعودی عربیہ کا رول, جس کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ہم نے ڈیفینس پیکٹ کیا. وہ ان کا کوئی رول بہت زیادہ پرومیننٹ ابھی تک نہیں سامنے آ رہا, کیونکہ ان کی زیادہ سے ہے ان کے ساتھ, افغان گورنمنٹ کے ساتھ ان کی فنڈنگ یہاں پہ چلتی رہی ہے, تو ان کی جو انفلوئنس ہے وہ زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو قطر اینڈ ترکی. تو ان کا رول ابھی تک مسنگ ہے, مے بی وہ بھی اسٹیپ ان ہو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ممالک کا رول بہت اپریشیبل ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو ابھی ٹیررزم ہو رہے ہیں اس کے رسپانس میں ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افینسو پہ جائے اور افینسو ایکشن کرے. ٹھیک ہے, بڑا اثر اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے, لیکن یاسر حسین میں اسی بات کو آگے لے کے چلوں گا. ابھی ایکشن کی بات ہو رہی ہے تو KP حکومت سے جس طرح کی آوازیں پہلے سے آ رہی تھی کہ جی مذاکرات ہوں, آپریشن کی حمایت ہم نہیں کریں گے, آپ چونکہ KP میں موجود ہیں
تو کیا کے پی گورنمنٹ کی کچھ کلیئرٹی ہے کہ آخر وہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ان کے پاس کیا فارمولہ ہے؟ دیکھیں اب مذاکرات سے باتیں نکل چکی ہیں اور یہ کے پی حکومت بخوبی جانتی ہے، لیکن سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہی پالیسی چلی آ رہی ہے اور اب تک وہی بیانات دیے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی اب کن سے ہم مذاکرات کریں؟ خیبر پختونخوا حکومت ان سے مذاکرات کرے جو کہ آئے روز معصوم جانوں کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں، سیکورٹی فورسز ہماری فوج ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو ان سے کیسے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں افغانستان آج سے تو ہمارے خلاف نہیں، وہ بھارت کے فنڈڈ بیٹھا ہوا ہے اس وقت، وہاں پر افغان طالبان کی حکومت ہے، تو ہم ان سے مذاکرات کریں کہ جو آئے روز خیبر پختونخوا یا آپ ہمارے جو اسلام آباد تک یہ پہنچ چکے ہیں، یہ ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ 7-8 اکتوبر کی آپ رات دیکھ لیں کہ بیک وقت تمام ہمارے بارڈرز کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا، یہ تو ہماری پاک فوج کی بر وقت کارروائی تھی جس کی وجہ سے یہ حملہ جو تھا پسپا کر دیا گیا۔ تو ہم لوگ کیوں خیبر پختونخوا اس چیز پر زیادہ اصرار کر رہی ہے؟ ہم نے کئی بار پوچھا بھی اس پہ، سابق وزیر اعلیٰ کئی بار ناراض بھی ہوئے، لیکن موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے بھی ابھی تک دیکھیں، آج اسلام آباد کا واقعہ، کل وانا کا ہوا، انہوں نے مذمت کی، مذمت کے علاوہ انہوں نے کوئی اپنی پالیسی سامنے نہیں لائی، نہ ہمیں بظاہر دیکھا کہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے اس حوالے سے بات کی ہو، جو کہ فقدان سر عام ہے، اور اسی طرح سیکیورٹی حکام سے بھی۔ اب میں وہی بات کرتا ہوں جو امن جرگے کی بات کی جا رہی ہے، اب امن کے لیے سب جماعتیں اکٹھی ہونے جا رہی ہیں اور اس پر مذاکرات کیے جا رہے ہیں، تو وہی جو آپ کے کوشچن کا جواب ہے، اعلامیہ اور سفارشات تو کن سے کی جائیں گی؟ فیڈرل گورنمنٹ سے، سیکیورٹی حکام سے۔ تو بھئی آپ براہ راست اس وقت ایک خیبر پختونخوا کی آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ براہ راست رابطے کریں اس وقت اپنے قائد، یہ بات کی باتیں ہو جائیں گی ان کی، پہلے صوبہ ہوگا، امن ہوگا تو سیاست بھی ہوگی، لیکن اس چیز کو نہیں دیکھیں نا، آج آپ کئی ایونٹس میں وہ موجود رہے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے اسلام آباد یا وانا میں جو حملہ ہوا ہے اس کی مذمت کے علاوہ کوئی اپنا اس قسم کو کوئی اسٹریٹجی اپنائی گئی ہو۔ صرف وانا میں اب تو دیکھیں 2019 کے بعد فاٹا جو ہے اب خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکا ہے، وہاں پر پولیس بھی ہے، وہاں پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہے، لیکن جب اس قسم کے حالات پیدا ہوں گے تو آن فرنٹ ہماری فوج ہے۔ اب وہاں کی پولیس کیا کر رہی ہے، وہاں کی ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی ہے، ان کی طرف سے ابھی تک کوئی، وہ تو صوبائی حکومت کی ماتحت ہے، اب وانا بھی تو صوبائی حکومت کی ماتحت ڈسٹرکٹ ہے۔ آپ دیکھیں جنوبی وزیرستان ہے، مطلب یہاں پر جس قسم کی خیبر پختونخوا حکومت کو جو اپنی پریزنس شو کرنی چاہیے وہ ان کی رتی بھر بھی دکھائی نہیں دے رہی، صرف اور صرف ہماری فوج۔ آپ کے خیال میں جو پریزنس شو کرنی چاہیے تھی خیبر پختونخوا حکومت کو، وہ ابھی تک جو ہے وہ مسنگ نظر آ رہی ہے، لیکن جو آپریشن ہے اس حوالے سے کوئی اتفاق ہو سکتا ہے؟ ہم جرگہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کا اعلامیہ جو ہے وہ اتنے لوگوں کو بھیجیں گے، وفاق کو بھیجیں گے، سیکیورٹی اداروں کو بھیجیں گے، کیا ایسی کوئی بات آ سکتی ہے؟ جیسے کہ کچھ لوگ مذمت تو اس کی کر رہے ہیں، لیکن دہشت گردوں کے خلاف کارروائی سے متعلق کوئی پوائنٹ سامنے آ سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں عوامی نیشنل پارٹی جمعیت، جو دیگر اپوزیشن جماعتیں شریک ہوں گی، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی تو اس سٹیج سے گزر چکی ہے اور 2008 سے 2013 تک تقریباً، تو یقیناً وہ آپریشن کی حمایت کے ساتھ ساتھ آفیشلی وہ اس بات پر زور دے گی کہ کے پی کی حکومت جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے اپنے معاملات اس حوالے سے درست کرے، اور باقی جو سیاست ہے وہ بعد میں کر لے، یہ سیاست کا وقت نہیں۔ یہی چیز اگر آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی یہی ایک چیز سامنے، یہی مطالبہ سامنے آئے گا۔ جماعت اسلامی اس میں شریک ہو رہی ہے، اس میں جو ہے دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی وہ شریک ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑی بات گورنر خیبر پختونخوا شریک ہو رہے ہیں، تو یقیناً وہ گورنر ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ سابق فاٹا کی صورتحال کیا تھی، اور وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اس وقت آپریشن کی انتہائی ضرورت صرف وزیرستان میں نہیں بلکہ تقریباً تمام خیبر پختونخوا کے جتنے جنوبی اضلاع ہیں وہاں پر کیے جانے چاہیے، چاہے وہ خیبر ہو، چاہے وہ بنو ہو، لکی مروت ہو، کوہاٹ ہو، کیونکہ یہ معاملات جو ہیں سیٹل ایریا سے بھی آگے دیکھیں چلے گئے ہیں۔ آج اسلام آباد کا واقعہ جو ہے وہ بالکل تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اور تمام جماعتیں ہیں وہ بھی اس ام جرگہ میں جو ہے شرکت کریں گے، ان کو دعوت نامے بھجوائے گئے ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ اس ام جرگے کا کیا مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بہت بھاری قیمت چکائی ہے، 90,000 شہداء کی قربانیاں ہم نے دی ہیں، 152 ارب ڈالر کا نقصان ہماری معیشت نے برداشت کیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر سے دہشت گردی کے واقعات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ جب دنیا کو ضرورت تھی تو پاکستان نے دنیا کا ساتھ دیا تھا، اور اس وقت دوحہ ایگریمنٹ کا بھی آپ کو پتہ ہے
کہ پاکستان نے اس ایگریمنٹ کو کروانے کے لیے بھی بڑا رول پلے کیا تھا. لیکن آج جب پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے اور یہاں پہ پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں تو کیا دنیا کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی؟ اور ہمارے ریاستی ادارے اور ہماری ریاست جو ہے ایک بات تو کھل کے کہہ چکی ہے کہ اب پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دیں گے، نہ ہی دہشت گردوں کو، نہ ہی سرحد پار کسی دشمن کو. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک، آپ لوگ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک جی. اب کچھ بات کریں گے ہم ملکی سیاست پر. سیاست میں 27ویں آئینی ترمیم نے نئی بحث چھیڑ دی ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ اس ترمیم سے عدالتی شفافیت اور ججز کی تقرری کے نظام میں بہتری آئے گی اور اداروں میں توازن آئے گا، مگر اپوزیشن اور جو وکلا برادری ہے اسے عدلیہ کی آزادی پر ایک حملہ جو ہے وہ قرار دے رہی ہے. اب سوال یہاں پر یہ آیا ہے کہ آیا یہ ترمیم ادارہ جاتی توازن قائم رکھ سکے گی یا ایک نئے آئینی بحران کو جنم دے گی؟ یہ معاملہ ایک اہم آئینی اور سیاسی بحث کا مرکز بن چکا ہے. دوسری جانب آج اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے اہل خانہ کی ملاقات کا دن مقرر تھا، مگر کئی گھنٹوں کے انتظار کے باوجود ان کی جو بہنیں ہیں ان کو ملاقات کی اجازت جو ہے وہ نہیں مل سکی. اس پر انہوں نے دیگر پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ ہمیشہ کی طرح جیل کے باہر دھرنا دے کر احتجاج ریکارڈ کرایا اور عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنے پر شدید تشویش کا اظہار بھی کیا. ایسے میں اب ناظرین یہاں پر سوال یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ کیا انہیں کسی قسم کا آئینی ریلیف مل سکے گا یا نہیں؟ انہی معاملات پر آج ہم بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر عامر حسن صاحب نے ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر شاہد مسعود صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. شاہد صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. شاہد صاحب یہاں پر تو 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا بھی ابھی بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ خان سے ملاقات نہیں ہو رہی. آپ کیسے تحریک چلائیں گے؟ آپ کا تو ایک چھوٹا سا مطالبہ جو ہے وہ بھی حکومت پورا کرنے کے قابل نہیں ہے یا کرنا نہیں چاہتی. تو آپ تو خود کہتے تھے کہ ہم ایوان نہیں چلنے دیں گے، اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلائیں گے. 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ سینٹ سے تو منظور ہو گئی ہے، قومی اسمبلی میں پیش بھی ہو گئی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا وہی مسئلہ کہ خان سے ملاقات نہیں ہو رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے اگر میں پاکستان کے اندر اس ملاقات کی بات کروں کہ جیل مینول کہتی ہے کہ رشتہ دار مل سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ملاقات کروائیں، فیملی کی ملاقات کروائیں، چیف منسٹر KPK کی ملاقات کروائیں، لیکن ان فیصلوں کو پھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے، ان فیصلوں کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے اور ان فیصلوں کو جو ہے اور جو قانون کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو نگیٹ کر دیا جاتا ہے. اور ایک قیدی جو سیاسی قیدی ہے، جو اٹ از بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ، وہ ایک سیاسی قیدی ہے، اس کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسی قید بھی کسی نے نہیں کاٹی. پہلے جو سیاسی اسیران رہے ان کے پاس تو وہاں پہ ڈیرے چلا کرتے تھے، لوگوں کا تانتا بنا رہتا تھا، کبھی کسی حکومت نے اس طرح نے کیا. آج تو اس سیاسی لیڈر کو جس کے پیچھے 2 کروڑ 70 لاکھ عوام کھڑی ہے، جس نے اگر صاف اور شفاف الیکشن کی میں بات کروں 2024 میں، تو اس نے اسی پارلیمان کے اندر 2/3 اکثریت سے کامیابی حاصل کی، جو نہ مل سکی، چیزوں کو مینیپولیٹ کیا گیا. اور اس کے بعد آج جو یہ آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، جو آپ نے 27ویں آئینی ترمیم کی بات کی، یہی تو ہمارا مدعا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ عدلیہ کو رسوا نہ کریں، عدلیہ کی حرمت کو، عدالت کی حرمت کو برقرار رکھیں. یہ کہتے ہیں نہیں ہم عدالتی فیصلوں کو نہیں مانیں گے، ہم اس آدمی کو لے کر آئیں گے. 27ویں آئینی ترمیم ہے کیا سر؟ صرف 2 چیزوں کے بارے میں ہے، آرٹیکل 175 ٹل آرٹیکل 200 اور آرٹیکل 243 اینڈ 245. آرٹیکل 175 ٹو 200 ٹاکس اباؤٹ جوڈیشری. آپ نے پورے جوڈیشل سٹرکچر کو ہٹا کے رکھ دیا. آج پاکستان جو سینٹ کے اندر جو یہ پاس ہوا ہے بل، اس کے مطابق اگر آگے قومی اسمبلی میں بھی یہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ آپ نے ختم کر دیا، کیونکہ سپریم کورٹ کو تو آپ نے ڈسٹرکٹ سپریم کورٹ بنا دیا. جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ آپ بنائیں گے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، تو اس کا بھی آپ کو کوئی چیف جسٹس لگانا پڑے گا. تو 2 چیف جسٹس آف پاکستان تو ہو نہیں سکتے. تو آپ نے 27ویں آئینی ترمیم کے اندر ہی آپ نے جو تقسیم تھی، جو اختلاف تھا، وہ آپ نے اس کے اندر رکھ دیا. اس کے بعد سب سے زیادہ جو ہے جو شاہد صاحب ٹھیک ہے آپ اس پر اعتراض کر رہے ہیں، لوگوں کو آن بورڈ لیکن لینا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف نے اس کے خلاف ایک ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا. یعنی کہ جو ترمیم سینٹ سے بھی پاس ہوئی ہے، اس کی مخالفت میں ایک ووٹ بھی نہیں آپ کی جانب سے آیا.
سر ہم اس گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہی نہیں ہونا چاہتے. دیکھیں آج یہ 27ویں آئینی ترمیم کیسے پاس کی گئی. 2 لوٹے یہ کہتے ہیں جی ان کے ضمیر کی آواز پہ انہوں نے ووٹ دے دیا. او بھائی ضمیر کی آواز تو اس وقت میں مانتا اس کو جب یہ کہتے کہ جی ووٹ ہم نہیں ڈالیں گے, ہم پہلے استعفیٰ دے رہے ہیں. اب مینڈیٹ لے کر آئے پاکستان تحریک انصاف کا, JUI کا, ووٹ دے دیا آ کر حکومت کے حق میں, اور بعد میں جناب استعفیٰ دے دیا ایک بندے نے کہ جی میرا ضمیر جاگ اٹھا. او بھائی ضمیر تو پہلے جگانا تھا, جس کا مینڈیٹ لے کر آئے ہو, جس کے نام کے اوپر ووٹ لے کر آئے ہو, اس کے ساتھ تو وفا کر لیتے. تو اس کے بعد دیکھ لیں جو پہلی 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی جو ابھی بھی سب جوڈس ہے معاملہ, اس کے اندر جی کیا تھا, 7 MNAs پاکستان تحریک انصاف کے اٹھا لیے گئے, 3 جو ہے ANP مینگل کے سینیٹرز کو اٹھا لیا گیا, اور 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی. تو میرا بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ٹھیک. جس تیزی کے ساتھ اب کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو کرنے کی ضرورت کیا ہے. آئے نہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس کے اوپر, لیٹس ہیو اے ڈیٹیل ڈسکشن آن دس پرٹیکولر امینڈمنٹ. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بیرسٹر شاہد صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں آئے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, آپ کو تو دعوت دی گئی لیکن آپ لوگ تو مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے, الٹا آپ نے ایوان جو ہے وہ خالی چھوڑ دی انہی جماعتوں کے لیے. لیکن بیرسٹر عامر حسن صاحب, جو اچیومنٹ یا جس چیز کو آپ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے آئین میں ترمیم کر لی, 64 ووٹ سینٹ میں آپ کو پڑ بھی گئے, قومی اسمبلی میں بھی آپ بڑے کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں, اس تمام ایکسرسائز کو جو بیرسٹر شاہد صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں گناہ کبیرہ ہے اور ہم نے اس گناہ کبیرہ میں ان کا ساتھ نہیں دیا. کیا ایسا ہی ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے ہم کوئی سیلیبریٹ نہیں کر رہے, ایک نارمل امینڈمنٹ ہے. لیجسلیشن جو ہے پارلیمنٹ کا بنیادی حق ہے, اور اس کے لیے کچھ درکار ہوتی ہیں جو ریکوائرمنٹس, 2/3 میجورٹی ان سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی, اسی کے مطابق امینڈمنٹس ہو رہی ہیں. میرے بھائی کو بجا طور پہ یہ مسئلہ یا ایک رنج ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک ووٹ کاٹ کے یا لے کے حکومت نے اپنی اکثریت دکھائی اور سینٹ کے اندر, تو اللہ کی اجازت ہے ووٹ کاسٹ کرنے کی, تو ضمیر کے اوپر اس معاملے میں آئینی ترمیم کے اوپر تو اجازت ہے. نہیں اجازت تھی جب تو سینٹ کے چیئرمین کے اوپر اجازت نہیں تھی, جس میں آپ کو یاد ہوگا کھڑے کتنے ہوئے تھے, اور تقریباً 15 سے 20 لوگ انہوں نے توڑے تھے, لوٹے بنائے تھے, اور اس کے بلبوتے پہ 3 سال چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ یہ بنے رہے تھے. دیکھیے یہ باتیں تب اچھی لگتی ہیں جب آپ کا کوئی کردار رہا ہو, آپ نے بہت اصولی طور پہ سیاست کی ہو. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ حکومتوں کو کسی دوسرے کے بندے کو توڑنا نہیں چاہیے, لیکن آئینی ترمیم پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے کسی ممبر کے اوپر کہ وہ ووٹ نہیں کر سکتا. لیکن جس وقت قدغن تھی اس وقت انہوں نے کھلے, آپ نے دیکھا تحریک حمایت کے لیے چیئرمین سینٹ کے پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ کھڑے ہوئے, اور بعد میں ووٹنگ میں ہمارے اور نون لیگ کے کتنے لوگ توڑے گئے. تو یہ, اور اگلی بات ہے کہ میں اپنے دوستوں کو کہوں گا, میں آگے اپنی بات کنٹینیو بھی کرتا ہوں, کہ ہمارے دوست ہیں نئے نئے سیاست میں آئے ہیں, تو انہیں شاید بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہے. تاریخ پڑھیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا. ایک دم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسی قید کسی نے نہیں کاٹی. کبھی آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو, پھر آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کی 7 سال کی قید سکھر جیسے جیلوں کے اندر, کوئی ملاقات نہیں. پھر بھٹو صاحب کی آخری ملاقات ان کی فیملی کے ساتھ نہیں کروائی گئی, اور صبح پھانسی دے دی گئی تھی, اور جیسی کروائی وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے 14 سال جیلوں کے اندر اور دوسرے شہروں میں رکھنا جہاں پہ گھر ہی نہیں ہوتا تھا ان کا, اور جس طرح جو زبان کاٹنا, تشدد, اور یہ ایک تاریخ ہے پاکستان کی. تو اس لیے ٹھیک ہے آج آپ کے جو لیڈر ہیں زیر عتاب ہیں, ہم تو سب کے لیے آسانی کی دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی رہائی دے عدالتی پروسیس کے ذریعے, جیسے ہمارے بھی سالہ سال قیدوں کے اندر. لیکن یہ نہ تاریخ کو گڈ مڈ نہ کرے, اپنے آپ کو سنگل آؤٹ نہ کیا کرے. کیا آپ خان صاحب کو سیاسی قیدی سمجھتے ہیں؟ نہیں, سیاسی بہرحال وہ ایک سیاسی فگر تو ہے, تو اگر اس وجہ سے انہیں سیاسی قیدی سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ایک سیاسی فگر ہے, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. باقی عدالتیں موجود ہیں, ہم نے تو ملٹری کورٹس کے ذریعے بھی انصاف لینے کی کوشش کی ہے, تو عدالتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے, دیکھیے آئینی ترمیم ہو گئی, اس پہ ہمارے دوست اگر
موجود ادھر آ کے باتیں سنانا اور ساری چیزیں جھاڑ دینا، یہ کمیٹیز کس لیے ہوتی ہیں؟ وہاں پہ ان کی ممبرشپ ہے، وہاں پہ ان کے لوگ پریویلیجز بھی لیتے ہیں، پرکس بھی لیتے ہیں، اور وہاں پہ جاتے نہیں ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، کوئی اس کے اوپر تحریک کے اوپر، کوئی امینڈمنٹس کے اوپر اعتراض نہیں اٹھاتے، کوئی نئی چیز نہیں کرتے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ گالم گلوچ۔ تو کیا اس طرح قانون سازی ہوتی ہے؟ تو قانون سازی انہوں نے بھی ایک 21ویں ترمیم کی تھی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی، اگر انہیں یاد ہو۔ تو اس طرح تو پھر حکومتیں کرتی ہیں، جو بھی حکومت ہو۔ شکر ہے کہ یہ حکومت یہ نہیں کہہ رہی کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، وگرنہ ہمارے سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے تو کہا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، اور یہ لیکچر وہ قوم کے نوجوانوں کو دیتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں بالکل بات چیت ہونی چاہیے، ان کی اس بات سے اگری کرتا ہوں، لیکن بات چیت کے لیے پہلے آپ کو ایک دوسرے کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کی سیاسی حیثیت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے لیے زبانوں کو آگ اگلنے سے روکنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کا باہمی احترام کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ شاہد صاحب اتنے ہیں، اتھارٹی رکھتے ہیں پارٹی کے اندر، تو ویلکم، بالکل مذاکرات کر لیں، وگرنہ ان کا لیڈر تو وزیر اعظم تھا، تب بھی مذاکرات نہیں کرتا تھا۔ بیرسٹر عامر صاحب، آپ نے بھی مذاکرات کی بات کر دی، بات چیت کی بات کر دی، تو بیرسٹر شاہد صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے، تو پھر رکاوٹ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ کہاں پر ہے؟ بات چیت ہو کیوں نہیں پا رہی؟ آپ ایوان سے پھر شاہد صاحب واک آؤٹ کیوں کر گئے؟ آپ کمیٹیوں میں کیوں نہیں بیٹھے؟ بیرسٹر شاہد صاحب دیکھیں، بڑا اچھا سوال ہے۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب نے بھی بڑی ویلڈ باتیں اٹھائیں۔ اگر بات چیت کی بات کروں تو آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ زیادہ دیر پہلے کی بات نہیں ہے، جو ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار ہیں، انہوں نے کہا کوئی 27ویں آئینی ترمیم نہیں آ رہی۔ یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے کی بات ہے۔ 20 دن پہلے بیرسٹر عقیل جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے کہا کوئی 27ویں آئینی ترمیم نہیں آ رہی۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم تو ابھی 26ویں آئینی ترمیم کو ہضم کر رہے ہیں۔ پھر آپ کے اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر اگر یہ لے کر آئیں گے تو ایک بڑی جو ہے وہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی، اور اس کے اوپر ہم ہر آدمی کو جو ہے آن بورڈ لیں گے، اور اس ڈسکشن کے بعد یہ معاملے کو چلیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے، پرائم منسٹر صاحب باکو بیٹھے ہیں، وہاں سے آن لائن ان کو لیا جاتا ہے، کیبنٹ کی اپروول ہو جاتی ہے۔ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب اس دن وہ ٹویٹ نہ کرتے تو شاید یہ جو 8-10 دن پہلے معاملے اس کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ ہوئی یہ ہوتی نہ، بلکہ صرف سینٹ کے اندر بل آتا، پاس کرتے اور آگے چل پڑتے، کیونکہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے جس کی کوئی لیگل یا مورل جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ جہاں تک میرے بھائی بیرسٹر عامر حسن نے بات کی، سر ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ان کو شہید مانتے ہیں، لیکن جنہوں نے ان کو اس وقت قتل کیا تھا وہ عدالتیں بھی، آپ ان عدالتوں کا بھی حال دیکھ لیں نا۔ آج ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ عدالتیں اس طرح کی عدالتیں نہ بن جائیں۔ وہ لوگ جو آج آپ کے ساتھ اقتدار کے اندر بیٹھے ہیں، یہ لوگ اس گناہ کے اندر جو ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے اندر یا قتل کے اندر ہوا تھا، اس کے اندر برابر کی شریک تھے۔ جب بے نظیر بھٹو کو عمران خان نے تو پابند سلاسل نہیں کیا، زرداری صاحب کی زبان جب کاٹی گئی تھی تو عمران خان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو میرے بھائی میں تاریخ کا طالب علم بھی ہوں اور تاریخ کو سمجھتا بھی ہوں، ہر چیز کو دیکھا بھی ہے۔ میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب 1973 کا آئین آیا تھا تو عمران خان صاحب کے آپ کی حکومت کے دور میں زرداری صاحب، ان کی بہن، دیگر سیاسی لوگ جو تھے وہ پابند سلاسل ہی تھے۔ سر میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ جب 1973 کا آئین آیا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ساری سیاسی جماعتیں پاکستان کی آن بورڈ ہوئیں، اور یہ واحد ڈاکومنٹ تھا جس کے اوپر کنسنسس تھا۔ آج جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے ہیں یہ اسی آئین کا قتل کرنے جا رہے ہیں۔ اس آئین کی پریمبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری شیل بی سیکیورڈ۔ اس آئین کی پریمبل کے اندر آبجیکٹو ریزولوشن ہے جو بات کرتا ہے، اگر میں اپنے دین کی بات کروں تو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ بنائی تو سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ آج یہ کس قسم کا آئین ہے؟ یہ کیا آئین کی روح ہے کہ ہم کہیں کہ صدر کو استثناء دے دینی ہے فار دی ریسٹ آف ہز لائف؟ تو اگر بھائی آپ نے استثناء ہی لینی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں پارٹیز مل کے ایک ایسا شرفا کا کلب بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو۔
اگر بات ہو، اگر قانون نافذ ہو تو صرف غریب کے اوپر ہو. کاش کہ ترمیم آتی کہ اس ملک کے اندر کوئی بے روزگار نہیں رہے گا. کاش کہ ترمیم آتی کہ اس ملک کے اندر عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا. کاش کہ ترمیم آتی کہ اس ملک کے اندر سے نوجوان جو ہے وہ بے روزگاری کی وجہ سے ملک چھوڑ کے نہیں جائے گا. کاش کہ ترمیم آتی کہ یہاں انہی نکات پہ ہم بات بھی کریں گے کیونکہ مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو پھر وہی پوچھیں گے جو کہ بیرسٹر شاہد صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ 1973 کا آئین جو متفقہ طور پر سامنے آیا تھا اور 18ویں ترمیم میں بھی ہم نے ایک بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ بحث بھی دیکھی تھی، مشاورت بھی دیکھی تھی، تمام جماعتوں کو تقریباً 100 اس کے اجلاس بھی ہوئے تھے اور اس کے بعد متفقہ طور پر اسے بھی پاس کیا گیا. لیکن ابھی ہم 26ویں میں اور 27ویں میں اور اس کے بعد 28ویں کی بھی بات ہو رہی ہے تو وہ ایکسرسائز نہیں ہو پائی. ایسا کیوں ہے؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب کچھ بات کریں گے. جیسے کہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ 1973 کا بھی آئین تھا جی، متفقہ طور پر وہ ملا اور تمام جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی بیٹھیں. 18ویں ترمیم جو ہے 2010 کی بات ہے جی، 18ویں ترمیم بھی ہوئی اور اس پہ بڑی بحث و تکرار بھی ہوا اور اس کے بعد جو پوائنٹس پر متفق ہوئے. لیکن 27ویں آئینی ترمیم میں بھی ہم نے کچھ دیکھا کہ چند ہی دنوں کی بات ہے وہ سینٹ سے منظور ہو گئی. تو بیرسٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ آپ تو خود اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم آئین بنانے والے ہیں، 18ویں ترمیم کا بھی آپ نے بڑا کریڈٹ لیا، اس دفعہ کیا ہی بہتر ہوتا دیگر جماعتیں بھی اگر آن بورڈ ہو جاتی، ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ آپ بٹھا لیتے، ان سے مشورے لے لیتے. جیسے دیکھیں نا آپ نے جو پوائنٹس ہائی لائٹ کیے تھے، جو اعتراضات آپ کو تھے تو وہ اس ترمیم سے نکال دیے گئے. دیگر جماعتوں کے جو اعتراضات تھے اگر وہ بھی نکال دیے جاتے تو کیا ہی اچھا ہوتا. دیکھیے ہم لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ گفتگو ہو، لیکن بہرحال یہ ہم کریڈٹ لے نہیں رہے، ہمارا کریڈٹ ہے یہ، اور اگر کسی اور کا کریڈٹ ہے تو آپ بتا دیں. دوسری بات بیرسٹر شاہد صاحب نے جو کی، دیکھیے 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم کے جو ہے یہ پی ایم ایل این کا ہے. اب ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ جلد بازی میں کرتے ہیں، ان کی مرضی. لیکن بیرسٹر عامر صاحب قطع کلامی کی معذرت، آئین کا حلیہ بگاڑنے کا کریڈٹ بھی وہ آپ کو دے رہے ہیں بیرسٹر شاہد. ذرا مجھے میں اسی کا جواب دینے لگا ہوں. 26ویں آئینی ترمیم کے وقت آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین صاحب گئے، مولانا فضل الرحمان کے پچھلے کمرے میں کون بیٹھا ہوتا تھا، کون مذاکرات کر رہا تھا، کس کے کہنے پہ آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ بنا، اور بعد میں یہ بھاگ گئے. یہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ میرے سے آخر تک یہ سارا کچھ کرواتے رہے پھر بھاگ گئے. اب 27ویں ترمیم پہ بھی ہم نے بحث کو اوپن کیا، یہ پھر پارلیمنٹ سے بھاگ گئے. دیکھیے یہ جو ہوتا ہے، اگر پارلیمنٹ کے اندر آپ گفتگو شریک کریں گے تو بہتر ہے. اگر آپ بڑا یک طرفہ کریں، جوڈیشری، ہمیں پھانسی کی سزا جوڈیشری کے ذریعے دی گئی، محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہر جوڈیشری کے ذریعے فرمایا گیا. اسی جوڈیشری نے ہمارا 14 سال رکھا اور صدر کو کٹہرے میں، وزیر اعظم کو کٹہرے میں. تو یہ جوڈیشری افتخار چودھری کے بعد سے جس طرح جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پہ مادر پدر آزاد ہوئی ہے کہ انہوں نے ہاسپٹل ٹھیک کرنے ہیں، انہوں نے ڈیم بنانا ہے، انہوں نے ایگزیکٹو کو ٹھیک کرنا ہے، نہیں ٹھیک کرنی تو جوڈیشلی ٹھیک نہیں کرنی. تو اتنی ایسی عدلیہ بھی نہیں چاہیے ہمیں. تو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں نا. بیرسٹر شاہد صاحب اپنی پارٹی کے اندر ایسے ہوش مند اپنے جیسے لوگوں کو اکٹھا کریں، انہیں بتائیں کہ گفتگو شنید پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کتنا ضروری ہوتا ہے. پارلیمنٹ کے اندر گالم گلوچ نہیں کرتے، پارلیمنٹ کے اندر آپ گفتگو کریں، 2 گھنٹے کی تقاریر کریں، لیکن کوئی حقائق کے اوپر کریں، کوئی اس طرح کریں کہ لوگ آپ کو سنیں. یہ تو نہیں نا کہ آپ صرف اور صرف گالیاں دیں اور اس پہ آ جائیں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جنہوں نے قتل کیا یا ہمارے دشمن تھے، تو دیکھیے ہم نے ان کے سزائیں معاف کی ہیں، جرم معاف نہیں کیے. بیرسٹر شاہد صاحب آپ کی جانب ہم آئیں گے. گفتگو کی بات ہو رہی ہے، اب کیا آپ کو آپ کی پارٹی کے پاس 27ویں آئینی ترمیم کا کوئی مسودہ موجود ہے؟ اور جو اس کی 59 شکیں ہیں، آپ کو ویسے اعتراض کن شکوں پر تھا جو کہ آپ بیان بھی نہیں کر سکے اس کے خلاف یا اس کے حق میں ووٹ بھی نہیں کر سکے؟ دیکھیں اب تو کیونکہ سینٹ کے اندر یہ بل آ گیا، سینٹ سے پاس ہو گیا، مطلب یہ چیزیں کلیئر ہیں کہ یہ کن کو، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ آرٹیکل 175 ٹل آرٹیکل 200 یہ ٹاکس اباؤٹ جوڈیشری، مطلب عدالتیں بننے سے لے کر عدالتوں کے فنکشنز، ٹرانسفر آف ججز، اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹسز، ان ساروں کی یہ بات کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ایک ٹارگٹ کیا گیا کہ جوڈیشری کو جو ہے، اور دیکھیں آپ جوڈیشری کے اندر ریفارمز لینے چاہ رہے ہیں، آپ اس کو پورا سٹرکچر چینج کرنے جا رہے ہیں.
لیکن آپ جوڈیشری کو ہی آن بورڈ نہیں لے رہے. اس سارے پروسیس کے اندر کہیں پہ آپ نے کسی جوڈیشل آفیسر یا بات کر لیتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی، ان کو آپ نے آن بورڈ لیا، سینئر پیونی جج بیٹھے تھے، سپریم کورٹ کے ججز کی آپ نے تعداد بڑھائی، آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا، کسی جج کو تو آن بورڈ لے لیتے، کسی سے تو مشاورت کر لیتے کہ ایک ادارے کی پورا آپ اس کا اسٹرکچر ری اسٹرکچر کرنے جا رہے ہیں. آپ کے پاس ریٹائرڈ ججز بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے بڑی خوبصورت اور بڑی زبردست ججمنٹس دی، لیکن آپ نے کسی کو آن بورڈ نہیں لیا. آپ کے پاس بہت بڑے قانون دان بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جن کا ڈائریکٹ لنک تھا اس جوڈیشری کے ساتھ، آپ نے کسی کو نہیں کیا. صرف آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ جی بیک لاگ بڑا ہے اور کیسز کی پینڈنسی بڑی ہے. آج بھی سپریم کورٹ کے اندر اگر 60,000 کیسز پڑے ہیں تو ان کے اندر صرف 248 کیسز ہیں جو کانسٹیٹیوشنل ریلیٹڈ ہیں، باقی سارے کے سارے دوسری کیسز ہیں. تو اگر یہ ان 248 کیسز کے لیے آپ نے ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی انصاف کی راہ کے اندر آپ کوئی، لیکن بیرسٹر شاہد صاحب یہی 247-48 کیسز جو ہے نا، یہ سپریم کورٹ کا 40% ویٹ جو ٹائم جو تھا وہ لے جاتے تھے. سر میری گزارش یہ ہے تو پھر ادھر آپ کیا کریں گے، جو لوور جوڈیشری جس کے اندر 90% کیسز کا بیک لاگ ہے وہ تو سارے وہاں پہ پڑے ہیں، پھر وہاں پہ بھی کوئی اور کورٹس بنا لیں، کوئی اور مطلب اس طرح کا آلٹرنیٹو لے آئیں. وہ تو آپ چھیڑ ہی نہیں رہے. جو جہاں پہ فرسٹ کورٹ آف فرسٹ انسٹنس جو ہے وہ تو سول کورٹ اور مجسٹریٹ کورٹ اور وہ ہیں، وہاں پہ تو آپ ریفارمز لے کر ہی نہیں آ رہے. صرف آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح کی آپ نے آئین کے اندر تبدیلیاں کی. یہ جو آپ پوائنٹ اٹھائے ہیں، میں کوئکلی بیرسٹر عامر صاحب سے جی بیرسٹر عامر صاحب. جی دیکھیے، جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں اس پہ بہتریاں لائی جا سکتی ہیں، میں کوئی ڈس ایگری نہیں کرتا اس پہ. جوڈیشری میں اگر ریفارمز کی اور بالکل ضرورت ہے، ہمارا جوڈیشل سسٹم پرفارم نہیں کر پا رہا، بہتر نہیں ہے، اور سب آرڈینیٹ کورٹس کے اندر لوئر جوڈیشری میں بہت سی پرابلمز ہیں، میں ان سے ایگری کرتا ہوں. تو اسی کے لیے تو ہمیں بیٹھنا پڑے گا. اور باقی لا منسٹری میں سینئر ہوتے ہیں، لیگل مائنڈز ہوتے ہیں، جسٹسز بھی ہوتے ہوں گے. گورنمنٹ آپ کو پتا ہے، میں لے بھی سکتا ہوں بہت سے جو موجود ہوں گے جو انہیں مشاورت دیتے ہیں، تو اسی طرح مشاورت ہوتی ہے. باقی ججز کو ہر وقت انگیج کر لینا ہر معاملے کے اندر اتنا ضروری نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے گورنمنٹ نے ان سے بھی کی ہو، تو یہ تو ایک نیت سے ہے کہ کہا جائے کیا ہے یا نہیں کیا. لیکن میں ان کی نیک نیتی پہ یقین کرتے ہوئے، اور مجھے یقین ہے، تو اگر یہ چاہتے ہیں تو بالکل آئیے. کون سا آئینی ترمیم ہونے کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے؟ کبھی کوئی ڈکٹیٹر آیا تھا ضیاء، اس نے 8ویں ترمیم کی تھی، سمجھتا تھا ہمیشہ رہوں گا. اور مشرف نے کی تھی ترمیم، سمجھتا تھا ہمیشہ رہوں گا. چینج ہوئی نا. تو پولیٹیکل پارٹیز اگر یہ تو جو ارتقا پذیر ہے، یہ جو آپ کی دستاویز ہے، ڈاکیومنٹ ہے کانسٹیٹیوشن، تو اس میں تو آپ بہتری لا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضرورت ہے بیرسٹر شاہد صاحب کی جماعت کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کی، انہیں ایکسپٹ کرنے کی. آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات شوق سے کرتے ہیں، ان کے 35,000 فائٹرز واپس لا کے اس میں بڑا خوش ہوتے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹی سے ہاتھ نہیں ملاتے. ہاتھ ملائیے. ہم تو اس دفعہ آپ کو حکومت دے رہے تھے، لیکن آپ نے ٹھیک ہے بیرسٹر عامر صاحب، آپ کا میسج جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاتھ ملائیے، بات کیجئے. سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگوں کو بات کرنی چاہیے. بالکل، سیاسی لوگ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر عامر حسن صاحب. بیرسٹر شاہد مسعود صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے. اللہ.